बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 18 अगस्त इतवार का दिन और अहम खबरें पहले मैं आपके सामने जल्दी से रख दूं। एक तो जो फ्रांस में अभी ओलंपिक्स हुए उसमें पाकिस्तानी सियासतदानों की हिंदुस्तानी एजेंसी रॉस से मुलाकातें, खुफिया मुलाकातें, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कल से फाइनल राउंड शुरू होने वाला है और कैदी नंबर 804 का पलड़ा बहुत भारी हो गया। तलबा तहरीक में पेशावर इकरा यूनिवर्सिटी पहला कामयाब कन्वेंशन, 12 दिन रह गए हैं 30 तारीख में। अलीमीन गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद की कोशिश खान ने नाकाम की, उसकी मुकम्मल तफसील मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी भी ख़तरा मौजूद है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा हो गए, इलेक्शन कैंपेन भी शुरू होगी और तोशाखाना की ऑडिट रिपोर्ट शहबाज शरीफ की आज हेरा फेरी पकड़ी की जारी होगी और नवाज शरीफ का बहुत बड़ा झूठ अवाम होशियार ज़रा हो जाए। और रऊफ़ हसन के ख़िलाफ़ एक नया मुज़क्का खेस इल्ज़ाम, 9 मई के फॉल्स फ्लैग की हुकूमती खुद एतराफ़, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को ला के बरतानवी मामला और जिस तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हुई, मईशत के बड़े झटके, बरतानिया के जो टॉप मईशतदान कैसे नाकाम हुए, पाकिस्तानी बड़ा अहम मामला है। इंटरनेट की बंदिश में जो वज़ीर ख्वाजा आसिफ की भतीजी वज़ीर पता नहीं क्या है वो आज मामला क्या है वो आपके सामने रखूँगा। अहम तरीन इलेक्शन अमेरिका में भी और 2 लाइसेंस किसको जारी हुए टीवी के। लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट्स तहरीक का जिक्र करूँगा। पहला कामयाब वर्कर कन्वेंशन पेशावर इकरा यूनिवर्सिटी में तालिब इल्मों ने एक नया रिकॉर्ड लगा दिया। बहुत बड़ी मुहिम, ये सोशल मीडिया आप खोलें, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर, सब पे जो चल रही है, जो पैगामात नौजवान बच्चों के आ रहे हैं कि 30 अगस्त की डेडलाइन है, उसके बाद मुतालबात वही हैं। बांग्लादेश से आने वाली वीडियोस भी देख लें। आइन और कानून की बालादस्ती, सियासी कैदियों की रिहाई, नौकरियों का निज़ाम, मईशत, और इसमें इस दफ़ा इनके साथ वकला भी शामिल होने जा रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में हुकूमत का दबाव मौजूद है। वारदात हुकूमत अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन परेशान है बहुत। 64% पाकिस्तान का नौजवान अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान है। एक असासा है पाकिस्तान का, नौकरियाँ ना मिली, रोज़गार ना मिला, वसाइल ना हुए, मुल्क छोड़ कर भी ना भाग सके तो किधर जाएंगे। चोरी डकैती जराइम पेशा लोगों के साथ मिलकर या कालेदम तंजीमों के साथ ज्वाइन करने के अलावा एक बड़ी आर्मी हम बेरोज़गारों की बना रहे हैं। दुनिया भर में देखें ये होता है, जहाँ बेरोज़गारी हो वहाँ बदअमनी हो, मारा मारी होती। ये सारे मामला जुड़े हुए मईशत के साथ, और मईशत के मामला जो है वो चलने पे तैयार ही नहीं। वजह वो है पाकिस्तान में ये नहीं कि पोटेंशियल नहीं है या पाकिस्तान कर नहीं सकता, जो लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं वो फैसला साज, वो नाअहल हैं, नकम्मे हैं, नखट्टू हैं, बदनीयत है, गैर आइनी, गैर इस्लाकी, गैर इस्लामी तरीके से लोगों का हक छीन कर बैठे हैं। ये स्टूडेंट मूवमेंट तहरीक बिल्कुल बांग्लादेश में शेख हसीना की हुकूमत में वहाँ भी यही मामला था कि नौकरियों का कोटा था, नए लोगों ने मुल्क पे कब्ज़ा किया हुआ था, नौजवानों को कब्ज़ा छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ भी वही मामला है। मईशत के हालात आप ज़रा देखें, मैं आपको बड़ी तफसील से बताना चाहता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इस वक्त आप खड़े क्या हैं और आगे होना क्या है। पहले तो देखें, कल सोमवार है, 19 अगस्त से अदालतों के मामला फैसला कुन मरहल में जाएंगे। उसमें ताकतवर लोगों को अब दीवार पे लिखी हुई अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। उसके बहुत सारे अवामिल हैं, मैं अगर गिनना शुरू करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मुख्तसर बात करूँ, जितनी तबाही और बर्बादी हो चुकी है अब मज़ीद बर्दाश्त करना मुश्किल है। ये अगस्त का महीना, इनकी सारी वारदातें नाकाम हुई सिवाय एक काजी फायज जो 3 नशिस्तें तहरीक इंसाफ की ले गया। मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जो चीफ जस्टिस का सितंबर के पहले हफ्ते में मुमकिन है। काजी साहब को अब उतना ही वक्त है कि जो कर सकते हैं कर लें। ये काजी साहब जो ही मंसूर अली शाह ने बनना है चीफ जस्टिस, इलेक्शन ट्रिब्यूनल आज़ाद होंगे, धांधली के केसेस शुरू होंगे, हुकूमतें भी फारिग होंगी और सारे काम खुद ब खुद अपने अंजाम की तरफ। सलमान अकरम राजा ने कल जो पंजाब की नशिस्तों के ट्रिब्यूनल का केस लगने जा रहा है उसको मुलतवी करने की पूरी दरख्वास्त की है। अब इमरान खान का जो तोशाखाना का केस है वो भी जज बाबर सत्तार और मियाँ गुल हसन की अदालत में लगने जा रहा है क्योंकि इनकी जो सबसे बड़ी वारदात तोशाखाना की थी वो अभी एक सामने आई रिकॉर्ड में, वफाकी काबीना ने 2002 के बाद जारी किया। 1993 से 2002 का इन्होंने खुफिया रखने की मंजूरी दे दी, बाकी पब्लिक कर दिया। लेकिन 2001 से भी 2018 तक 7 वज़ीर-ए-आज़म है और इस पूरी रिपोर्ट में भी काबीना की मंजूरी के खिलाफ कानून तहाइफ तोशाखाना से लेकर उड़े, सिवाय इमरान खान के जिसने बाकायदा कानूनी तरीके से ख़रीदे भी और बेचे भी। बाकी सारे के सारे लोग फंसते हैं, तो ये अपनी रिपोर्ट में खुद ही फंस गए। अब देखें, असल में लोगों को ये लग रहा है कि इन्हें कुछ होता नहीं। पहले तो जनरल बाजवा की ज़हनी हालत की ख़बरें जो हैं वो बरतानिया में इलाज भी करवा रहे हैं, दिमागी तौर पर ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, रात को नींद नहीं आती, चीखें भी मारते हैं, भूल भी जाते हैं बातें। बहुत से ख़तरनाक उनके बारे में जो सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं। मज़लूमों की बदवाएँ हैं, आपको पता है। उन्हें चाहिए कदा अपना इंटरव्यू दे के इतराफ़ जुर्म करके, वैसे भी देखें अल्लाह के सामने तो जाना ही जाना है। अब जो रजीम चेंज के बाद इन्होंने तबाही और बर्बादी बहुत सीखी, उसमें सबसे बड़ा मामला मईशत का किया। इस हुकूमत ने मईशत बरतानवी मशहूर ज़माना डरकोन प्लान बनाकर तबाही और बर्बादी का सिलसिला जो शुरू किया, अब वो नाकाम हो गया। स्टीफान डरकोन नामी जो वहाँ पर बरतानवी
ایکس جو منسٹر تھا ان کا حکومت کا، اس کو دیا کہ آپ منصوبہ بنائیں، وہ ناکام ہوا. 4 دفعہ رہنے والا وزیر خزانہ ناکام، اسے پھر اب نیشنل کوآرڈینیٹر جنرل سرفراز کے ساتھ احسن اقبال، محمد اورنگزیب، احمد چیمہ، اطاعت تارڑ اور علی پرویز ملک، یہ معیشت کا منصوبہ بنانے کے لیے جو 24 کمیٹیاں اس وقت شہباز شریف پہلے سے چلا رہا ہے، اس میں اب ایک نئی انہوں نے معیشت کے پلان کے لیے اسحاق ڈار کو یہ کہا کہ آپ آئیں اسحاق ڈار صاحب، کیونکہ 4 دفعہ آپ نمبروں میں ہیرا پھیری بھی پکڑے گئے، اور آپ آ کے دوبارہ معاشی منصوبہ بنائیں. اب یہ معاشی منصوبہ کیا بنائے گا؟ دیکھیں، انہیں اسٹیفان ڈرکون نے، جو برطانوی پروفیشنل ہے، اس نے کہا معیشت کا بابا آدم سمتھ بھی لے آئیں تو وہ آپ کو یہی کہے گا جو اڈیالہ میں بیٹھا ہوا درویش کہہ رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ معاشی استحکام اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا. اس کی دلیل سن لیں. فیصل آباد میں پاکستان کی معیشت ایکسپورٹ کی شاہراہ ہے. پاکستان بننے سے پہلے کی فیکٹریاں وہاں، ستارہ مل، نشاط مل، بڑے بڑے نام ہیں، ایک تاریخ ہے پاکستان کی اس میں، اور بڑا کام ہے اس میں، ہوزری کا، لیدر کا، ٹیکسٹائل کا. یہ 100 فیکٹریاں فیصل آباد میں بجلی کے نرخ بڑھنے کی وجہ سے اور مارک اپ میں اضافے کی وجہ سے بند ہوگی. مالکان کہتے ہیں پروڈکشن کاسٹ نہیں پوری ہو رہی. 2 لاکھ سے زیادہ ورکر بے روزگار کھڑے کھڑے، اور یہ 2 لاکھ نہیں ہیں، ان کے ہر ایک گھر میں 6-6 7-7 لوگ موجود ہیں. ذرا یہ 12-13 لاکھ لوگ آپ کو پتہ غربت سے نیچے چلے جائیں گے. اور یہ یاد رکھیں کہ ابھی اس وقت دنیا کے حالات کیا ہیں کہ امریکہ اور یورپ چین سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، وہاں سے ایکسپورٹ کم کرنا چاہتے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کوئی ملک ہمیں ملے دنیا کا. پہلے وہ تھا بنگلہ دیش کے بھی حالات خراب ہوئے ریسنٹلی، تو ایکسپورٹر وہاں سے بھی بھاگ رہے ہیں. تو پاکستان کے پاس یہ گولڈن چانس تھا، سنہری موقع تھا، جس طرح خان نے اویل کیا کہ ان فیکٹریوں کو، اس صنعت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا کہ مزدور نہیں ملتے تھے خان کے ٹائم. آج ظالموں سے کام ہی نہیں چل رہا. خان نے 100 ارب کے بجلی کے بل معاف کیے، سبسڈیز دیں، پاکستان اوپر جا رہا تھا. 5 ارب کی پاکستان کی ایکسپورٹ خان کے دور میں، اور انہوں نے پکی فصل میں خنزیر چھوڑ دیا. حقیقت میں باخدا دل خون کے آنسو ہوتا ہے یہ حقیقت میں. جس طرح گندم کی پکی فصل میں آپ کو بھی دیکھیں نا ڈاکومنٹری، اس طرح خنزیر دوڑتے ہیں اور فصلیں تاراج کرتے ہیں، اس طرح پاکستان کو انہوں نے تاراج کیا ہے اور کر رہے ہیں ابھی بھی. یہ فیکٹریاں بند ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ بند ہوئی ہے. ابھی تو پیٹرولیم کی دیکھ لیں، پیٹرولیم میں آپ کو پتہ ہے ڈسٹریبیوشن کی کمپنیاں بھاگ رہی ہیں. پاکستان میں شیل پہلے ہی چلے گی، ایگزون والی پہلے ہی چلے گی، پیچھے رہ گئی تھی ٹوٹل اور پارکو. ان کے 800 پیٹرول پمپ ہے پاکستان میں، دوسرے نمبر پر یہ آتے ہیں. ایران سے جو چوری کا جو اسمگلنگ کا لاتے ہیں یہ تیل، وہ وہاں ان کے پمپوں پر بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. فرانس کی وہ کمپنی ہے، وہ یہ وارداتیں کرنے نہیں دیتے، انہوں نے روکنے کی کوشش کی. اب عمران خان کی حکومت جانے کے بعد یہ لوگ لڑتے رہے سارے کمپنیاں کہ یہ بدنام زمانہ کام ہم سے نہ کرائیں، ہمارا ایک نام ہے، انٹرنیشنل برانڈ ہے، ہم ایران کا چوری کا تیل یہاں استعمال نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ نامعلوم دباؤ ڈالتے تھے آ کے، اب انہوں نے اپنی کمپنی کے شیئر بیچ کے گنور کمپنی کو. اب گنور کمپنی کیا ہے؟ اس کمپنی کے حالات دیکھیں، بدنام زمانہ لاطینی امریکہ میں دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں کیسز پہ چل رہے ہیں، وہ مارکیٹ سے کم قیمت پہ تیل خرید لیتے ہیں. ایکواڈور میں ان کے اوپر، سوئٹزرلینڈ میں اور امریکہ میں کیسز چل رہے ہیں، وہاں سستا تیل، وہ 8 سال سے پیسے کماتے رہے اور کمیشن دیتے رہے ان کو وارداتوں میں ملتے رہے کمیشن. اب کوئی عزت دار انٹرنیشنل برانڈ اس طرح کی 2 نمبر واردات نہیں کر سکتی، وہ نہیں رہتے. ان کو تو دیکھیں مارکیٹنگ کا بجٹ ان کی ہماری پاکستان کی اکانومی سے زیادہ، انہیں 2 نمبر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اب انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حالات آپ دیکھ لیں. پہلے تو شرم کی بات ہے، بنگلہ دیش کی ٹیم آئی ہوئی ہے، وہ اپنے کرکٹ بورڈ کو کہہ رہے ہیں جی ہماری تو انٹرنیٹ سلو ہے، ہم اپنے گھر والوں سے بات نہیں کر سکتے، ہماری واٹس ایپ نہیں چلتے یہاں پہ. اور 500 ملین کا تو خود حکومت تسلیم کر رہی ہے انٹرنیٹ سلو ہونے سے نقصان ہو گیا. وہ تمام بڑی بڑی کمپنیاں جو انٹرنیٹ پہ کام کرتی ہیں، تمام مارکیٹنگ کرتی ہیں، ایڈورٹائزنگ کرتی ہیں، سوشل میڈیا ایپس استعمال کرتی ہیں، وہ انٹرنیٹ بند کر کے انہوں نے تباہ و برباد کیا. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو ملک ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ ایک ایک کر کے جا رہے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وی پی این لگانے کی وجہ سے سارے معاملہ ہو رہا ہے کہ اب وہ وزیر کہہ رہی تھی، وہ شزا فاطمہ خواجہ صاحب کی بھانجی یا بھتیجی، وہ کہتی ہے جی کہ وی پی این لگانے سے، وی پی این سے کسی حد تک فرق ضرور پڑتا ہے، لیکن آپ اگر سوشل ایپس بند کریں گے لوگ وی پی این تو لگائیں گے. آپ فائر وال کے ڈرامے کریں گے، لوگ سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کے لیے جائیں گے. آپ اپنی ضد اور انا میں پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ پھر پورا سسٹم ہی بیٹھ جائے گا. کم از کم میرے خیال میں $30 ارب کا نقصان ہو سکتا ہے. اور ان کی نوٹنکیاں وہی چلتی ہیں، نواز شریف وہی کہ جی ہم تو بڑی سستا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی. ہمارے دور میں یہ 62 روپے کلو چینی تھی نواز شریف کے دور میں، مشرف کے دور میں جو 27 تھی. ڈالر نواز شریف کے دور میں 130 کا تھا جو مشرف کے دور میں 60 کا تھا. اور میاں صاحب 95 ارب ڈالر کا قرضہ چھوڑ کے گئے، مشرف کے دور میں صرف 33 ارب تھا. 3 گنا. یہ نہیں بتائیں گے آپ کو کبھی کہ مزدور کی اجرت 5,000 روپے میاں صاحب کے دور میں تھی اور عمران خان کے دور میں 30,000 روپے تھی. یہ جو 3 سال کی ابھی حکومت اس کو تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بار بار سوئی 2017 میں پھنستی ہے انٹرنیٹ انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈرز پہ. یہ جو بجلی کے یونٹ پہ انہوں نے واردات کی 14 روپے، یہ آپ کو پتہ ہے کیا واردات ہے؟ پنجاب میں تو ویسے ہی پنجابی جاگ والے وہ آپ کو پتہ ہے صوبائیت ہے کہ باقی 3 صوبوں کو تو پاکستان ہی نہیں سمجھتے. پنجاب کی چند گلیوں کا نام انہوں نے پاکستان رکھ لیا ہے.
وفاقی حکومت میں حالانکہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، فارم 47 پہ ہیں، لیکن بظاہر پاکستان کا وزیر اعظم شہباز شریف وہ سارا پنجاب پہ اس نے رکھا ہوا ہاتھ. 45 ارب پنجاب کے بجٹ. تو پنجاب کا بجٹ کیا برطانیہ سے بن کے آتا ہے یا امریکہ دیتا انہیں پیسے؟ پاکستانیوں کے ہی پیسے ہیں. واردات کیا ڈال رہے ہیں؟ 14 روپے کا یونٹ گہنے دے رہے ہیں، اور وہ تب جب 201 سے آپ اوپر جائیں گے. بجلی آپ نے کم استعمال کرنی ہے. 14 روپے یونٹ 200 سے نیچے والوں کو، یعنی 200 سے نیچے جو استعمال کرے گا اسے 65 روپے کا. اب انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈر ان کے اپنے 40 خاندانوں کا پیسہ ہے. جو ہی آپ زیادہ استعمال کریں گے 200 سے اوپر، انسانی فطرت ہے ویسے تو ایک پنکھا ایک لائٹ استعمال ہوتی ہے، وہ 200 سے نیچے ہی جائیں گے. جو 70% میں نے لوگوں سے پوچھا ہے، جب تک جتنے سے بھی مڈل کلاس لوگ ہیں وہ 200 کے نزدیک بھی نہیں جاتے. وہ ڈرتے ہیں بیچارے، وہ فریج شام کو بند کرتے ہیں، بجلی پنکھا بند کرتے ہیں. لیکن جتنی مرضی یہ بجلی بچائیں 200 سے نیچے ہوں گے تو 65 کا پڑے گا. اب جو 200 سے اوپر ہوں گے سوچ ہوگی کہ 14 کا ہے، وہ 200 سے 400 پہ چلے جائیں گے. ابھی ایک مجھے بتا رہے تھے ان کو 422 یونٹ، تو وہ ان کا بل کہاں پہنچے گا؟ تو بات ہوئی 25,000 پہ، کہاں ادھر سے پکڑے ادھر. یہ واردات انہوں نے ایسی کی کہ انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈرز کو معاوضہ بھی ملتا رہے، حکومت ٹیکس کے نام پہ مال و دولت بھی بناتی رہے، کیونکہ ٹیکس 100 یونٹ سے بعد شروع ہونا ہے. یاد رکھیں پہلے وہ 200 کے بعد شروع ہوتا تھا. اب جس بندے کا 3,000 پہ بل سے زیادہ نہیں آنا چاہیے، پاکستان میں کسی کا بھی 3,000 سے زیادہ، یہ 20 سے 30,000 عام، یہ میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ سارا مال 40 خاندانوں کا پاور پرووائڈرز کے پاس، اور انہی لوگوں کو پھر یہ میڈل بانٹتے ہیں. پورے نظام کی بینیفیشری قبضہ گروپ، بستہ الف کے چور بدماش لٹیرے، میڈلز بھی انہیں. لسٹ اٹھائیں، میں وہ بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے چیزیں. لسٹ میڈل ملتے ہیں کہ نئی ایجاد ہو، سیلاب کے پانی کو کنٹرول کیا، کوئی نیا ریلا نکالا، کوئی کووڈ کی ویکسین ٹائپ کی کوئی بیماری کی دوائی نکال لی، کوئی کنسٹرکشن کے تعمیراتی کام میں کوئی ٹیکنیک ایسی نکال لی، کوئی ایسا عمل نکال لیا کہ کنسٹرکشن کی کاسٹ کم ہوگی. معیشت کا کوئی فارمولہ بنا لیا. ڈاکٹر یونس نے بنگلہ دیش میں مائکرو بینکنگ کی، تو چھوٹے چھوٹے قرضوں کا سلسلہ، کوئی ایسا فارمولہ نکالیں کہ لوگ کہیں واہ پاکستان کو فائدہ ہوا. انہوں نے جو بھانڈ، جواری، فراڈیے، ناچنے گانے، گندے ڈانس والے، مجرے والے، جگتے مارنے والے، ٹی سی ماسٹر، وہ جن کے نخرے جو اخلاق اور کردار سے اٹھاتے ہیں، انہیں ایوارڈز دینے شروع کر دیے. کوئی گلوکارہ، کوئی ناچنے والے، کوئی صحافی، کوئی سرکاری دفتروں میں، پر سارے ان کے جو اپنے ٹاؤٹوں کا ایک ٹولہ، ان کی باتیں سنیں. ابھی وہ ایک ٹاؤٹ کہہ رہا تھا کہ علی رضا عابدی جو ایم کیو ایم کے رہنما، انہیں جنرل فیاض نے قتل کیا. محسن بیگ کی باتیں سنیں، کہہ رہا ہے جنرل فیاض نے اپنا ہاتھ پلستر چڑھا کے امتحان پاس کیا. انصار عباسی کی باتیں سنیں، وہ کہتے ہیں جو کچھ آ رہا ہو جنرل فیاض نہیں ہے تو پیچھے جنرل باجوہ عمران خان کے لیے کروا رہا تھا. اندازہ کریں. حسن ایوب کی باتیں سنیں، ان کے جو راوی صاحب ہیں، وہ فوج کے جرنلوں کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں، ساری کی ساری ایسی کی وارداتی ہیں. ہم تو سنہرے دن ڈرامہ دیکھتے، الفا براوو چارلی دیکھتے، ڈسپلن ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے، ادارے میں کوئی دو نمبری نہیں، سارے میرٹ پہ آ رہے ہیں، سارے محب وطن ہیں. ان کی باتیں سنیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے ان سارے لوگوں کی کہ اعتبار کیا کریں. ان کے اپنے اتحادی عمل ولی عوامی نیشنل پارٹی کا کہہ رہے ہیں کہ خان کی حکومت گرانے میں 9 مئی جو ہے وہ ڈرامہ ہے، فالس فلیگ آپریشن تحریک انصاف کو پھنسانے کے لیے کیا گیا تھا. اب ان کے خود اپنے صحافی ان جرنلوں کے بارے میں 6 سال جنرل فیض ISI کا ہیڈ رہا، اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ مطلب 9 مئی اس نے کروایا، یعنی فوجی انسٹالیشن پہ حملہ اس نے خود کروایا. مطلب ابھی تو ایک کور کمانڈرز لاہور کے وہ جو فیملی کی کال بھی چل رہی ہے. تو 9 مئی آپ دیکھیں کس محکمے پر، کس ادارے پر حملہ نہیں ہوا، یہ پورے پاکستان پر حملہ تھا. پاکستان کے منتخب رہنما، 24 کروڑ لوگوں کے منتخب لیڈر عمران خان کو احاطہ عدالت سے ایک جتھے نے اغوا کیا غیر قانونی طور پہ، جو سپریم کورٹ نے کہا. یہ میرے کوئی الفاظ نہیں ہیں ان میں سے، یہ سارے میں نہیں کی باتیں کہہ رہا ہوں. تو ایسے میں ان کا عدلیہ میں بھی کوئی قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جس عمران خان کی ایمانداری کی عدالتیں گواہی دے رہا ہے، فل کورٹ کے سارے جج سپریم کورٹ کے کہتے رہے ایماندار ہے، پوری دنیا اس کی ایمانداری کو مانتی ہے. شوکت خانم نمل کو، رفائی دانوں کو اربوں روپیہ مہینہ کا، ابھی 22 ارب تو صرف ابھی ملا ہے شوکت خانم کو. اس کو کوئی 10 روپے قاضی صاحب مانگ کے دکھائیں کسی سے. ایک نیب کے ریٹائرڈ جنرل جو خود توشہ خانہ کی گھڑیاں وہ بٹ صاحب چوری کر چکے ہیں، خان کے خلاف بوگس جھوٹے انکوائری کیس، 190 ملین میں قاضی اپنا بیان دیتا ہے. مطلب نیچے سے اوپر تک تباہی بربادی کی، نیچے سے اوپر تک تباہی. دیکھیں انہیں تو شرم نہیں آتی کہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی، مشہور و معروف ایک نام ہے نا آکسفورڈ، اس کے چانسلر کے لیے دنیا عمران خان کو ریکمینڈ کر رہی ہے. عمران خان کو وہ طالب علم ریکمینڈ کر رہے ہیں پوری دنیا میں، اور یہ اپنے لیے روز ایک نیا مذاق، روز ایک تماشا. رؤف حسن کو کہنا جی برطانوی بھارتی صحافی کرن تھاپر کے ساتھ واٹس ایپ پکڑی گئی. کرن تھاپر کہنا وہ پتہ ہی نہیں، وہ آپ کہہ لیں ہارون رشید ہیں ہندوستان کے، بڑے زبردست صحافی، انٹرنیشنل صحافی، کریڈیبل شخصیت ہے. ہندوستان کی صحافت میں ایک نام ہے. 2007 میں مودی کا گجرات کے معاملات میں مسلمانوں پر سوال کرنے والا یہ شخص تھا کرن تھاپر. 3 منٹ مودی انٹرویو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا. مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی باتوں پر کالم لکھنے والا کرن تھاپر تھا. وہ وہاں چھاپتے نہیں تھے ایسے کالم. پلوامہ میں جو سب سے بڑے انٹرویو تھے کرن تھاپر کے ستیہ پال سے ہوا تھا. اس وقت پاکستان میں انہوں نے ہیڈ لائنیں بنائیں، بڑے اچھلے.
آج ایک صحافی سے تعلق رکھنے کے لیے رؤف حسن کو کہنے غدار ہے. پہلے وہ رائن گرم کے ساتھ تعلق جوڑا کہ امریکی صحافی جو امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ میں فرنٹ پہ بیٹھ کے وہ امریکی حکومت کو رگڑ رہا ہوتا ہے. آج کرن تھاپر کو کہہ رہے ہیں. شہباز شریف کی آڈیو لیکس نہیں دکھائیں گے جس میں کہہ رہے ہیں مریم نواز کے داماد کا ہندوستان سے سامان آنا ہے وہ لے کر آؤ. سجن جندال کا بھی نہیں بتائیں گے جو بنا ویزے کے نواز شریف گھر میں جب دل چاہے گھس جایا کرتا تھا. وہ ساڑیاں وہ عام. بہرحال ان کے جو وارداتیں ہیں وہ ابھی جو فرانس میں دیکھیں اولمپکس میں رانا ثناء اللہ اولمپکس میں گئے اور بھی گئے, وہاں ان کی ملاقاتوں کی باتیں آ رہی کہ وہاں کس کیپیسٹی میں ملتے رہے, کیا باتیں کرتے رہے. واردات ایک ہی ہے, خیبر پختونخوا میں خان کی حکومت گرا دیں بس. علی مین گنڈا پور کے خلاف عدم اعتماد ہے, پوری کوشش ہو رہی ہے. کل خان کو خیبر پختونخوا کے لوگوں نے بتایا جس میں 30-35 ایم پی ایز جو ملا کے علی مین کی حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر دیں, اس کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کر دیں. پھر ان کے ساتھ کچھ بیرون ملک لوگ ہیں وہ علی مین گنڈا پور پہ ذرا سی بات ہو ہاتھ رکھ دیتے ہیں اس کے اوپر, پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے فوراً اس کے بارے میں. خان کہہ رہا ہے مجھے علی مین گنڈا پہ مکمل اعتماد ہے. عمران خان نے تو یہاں تک کہا کہ بلیک میل نہیں ہونا, حکومت توڑنی پڑتی ہے توڑ دو بے شک, علی مین گنڈا پور کو تبدیل نہیں کریں گے. اب یہی اچھا واردات انہوں نے مروت کے ساتھ بھی کی تھی. پارٹی کے اندر کچھ لوگ مخالفت دھڑا بنا لیتے ہیں, یہ تقریباً ہر پارٹی میں وارداتیں اس طرح کی چلتی ہیں. لیکن یہاں چونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے ہے, علی مین گنڈا پور ایک طاقتور دلیر وزیر اعظم ہے, وزیر اعلیٰ ہے, عوام کی طاقت سے وہ الیکشن جیت کے آیا ہے, ان کو مخصوص نشستوں سے نہیں آیا. اور جتنے لوگوں پر اس نے مظالم کیے ٹھیک ہے کے پی کے لوگ چاہتے ہیں انہیں کٹہرے میں لائیں, لیکن عمران خان نے ایک فلاسفی ہے کہ انتقام نہیں لینا. ایک پالیسی اختیار کی, علی مین گنڈا پور کے اپنے بال کاٹیں گے. بڑا ظلم ہوا, جبر ہوا, لیکن حکومت چلانے کے لیے اسے عوام کا مینڈیٹ ملا. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ مضبوط کرنا ہے, ایسے حکومت چلانی ہے تاکہ خیبر پختونخوا کے جو لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ان کے کام کریں. اب لیکن بدقسمتی سے اپنے ان کے کچھ لوگ بھی شامل ہیں اس میں. لیکن علی مین گنڈا پور خان کا سپاہی ہے, خان کو اعتماد ہے, اور حکومتیں آتی جاتی, حکومتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس گروپ کی بہرحال خان سے ملاقات ہے اور یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. میرے خیال میں کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں. بیچ میں جو 3 بیوروکریٹس ہیں اور ان کے پیچھے جو ان کے مالکان ہیں یہ واردات اصل کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ ہر جگہ کرتے ہیں, لیکن وہ اتنے اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. میرا خیال ہے کہ وہ یہ عدم اعتماد نہیں آ سکے گی. بس لوگوں کا وہاں پہ خیال رکھا جائے, میرٹ کا خیال رکھا جائے, میرٹ سے کوئی 2 نمبری نہ ہو, ورکرز کو ساتھ جوڑ کے رکھیں. تو میرے خیال میں اس میں آج انشاءاللہ انٹرویو کریں گے کہ 2-3 تو اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.